बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो राना सनाउल्लाह के हवाले से हामिद मीर ने एक अफवाह फैलाई है और हामिद मीर ने एक उनकी खुशामद करने की कोशिश की है। और वो जैसे आप जानते हैं कि लिफाफा सहाफ़ियों में अगर किसी के सबसे पहले दर्जे पे नाम आता है वो हामिद मीर का आता है। हामिद मीर को बड़ी तकलीफ़ है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केसेस पर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के हवाले से। अब इख्तलाफात उनकी अदालत तक पहुंच गए हैं और आज शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया है और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है इन दोनों के मुस्तकबिल को लेकर। इन दोनों की आपस में जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि मरीम नवाज़ बड़ी आपको आजकल नज़र भी आता है कि वो इंतहाई हवास बाख्ता हो चुकी हैं और उसकी वजह क्या है वो मामला भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और आज शाहिद खाकान अब्बासी गए थे जरदारी का पैगाम लेकर और वो शहबाज शरीफ के पास गए थे कि हमारे कुछ जो मेंबर्स हैं वो सादिक संजरानी की तरफ जा रहे हैं और ये वो मेंबर्स हैं जो शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं। तो इस पर भी गुफ्तगू हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टूट फूट का शिकार हो चुकी है ना सिर्फ नून लीग बल्कि PDM भी। अब जो मामला है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो चोरी है, चोरी तो हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ लोग चोरी करते हैं या मुख्तलिफ क्रिमिनल्स चोरी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकारी सतह पर जो चोरी है वो हमेशा सिंध में होती है। और उसमें जो गंदम चोरी है, गंदम चोरी का जो सिंध हुकूमत का माजी है वो इस हवाले से वो हमेशा उनका ये चीज़ें बड़ी डिस्कस होती रही हैं कि सिंध हुकूमत ने चोरी करवाई है, सिंध हुकूमत गंदम चोर है, सिंध हुकूमत गंदम की चोरी में मुलव्वस है। ये हम सुनते रहते हैं। लाड़काना जो गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और सिंध हुकूमत का सारा पैसा वो लाड़काना पर लगाते हैं। थर का बजट भी लाड़काना पर लगता है। 25,000 बोरियां सरकारी गोदाम की वो चोरी हुई थी और ये 25,000 जो बोरियां हैं गोदाम सरकारी जो गंदम थी ये वहाँ से चोरी होती है। और चोरी होने के बाद आज एंटी करप्शन ने वो गंदम रिकवर की है। मैं बड़ा सादा सा सवाल आपसे करूंगा और जो है वो बेसिकली हमारा सवाल सिंध हुकूमत से है कि पहले तो ये 25,000 बोरी जो चोरी हुई है, कोई 1,000 हो, कोई 500 बोरी हो, समझ आती है, कोई 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक का है और वो गंदम उठा कर ले गए। 25,000 बोरी जो 1 करोड़ से ज़ायद की गंदम है वो वहाँ से चोरी हो रही थी और सिंध सरकार और जो साईं हैं सिंध के वो आराम से सत्तू पी कर सोए हुए थे। फिर हम कहते हैं कि चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स चोरी हुई थी, उसके बाद कार्रवाई कौन कर रहा है? वो एंटी करप्शन, जिसके अपने वज़ीर एंटी करप्शन का जो वज़ीर है वो खुद नैब ज़दा है और उसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो रिकवर करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इन्होंने जो असल गंदम है ये चुरा लेते हैं और उसके बदले जो रिकवर होती है, क्योंकि इन्होंने अपना खाता भी पूरा करना होता है, इन्होंने मीडिया को भी दिखाना होता है। आपने देखा था जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी वो जो वुज़रा हैं उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियोस शेयर की थी और ये वीडियोस मीडिया पर भी दिखाई गई थी कि कैसे जो गली सड़ी गंदम है जो खाने के काबिल नहीं है वो गोदामों में है और ये आम आदमी को खिला रही है सिंध हुकूमत। अब इन्होंने आज दावा किया है कि एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करके इन्होंने 25,000 जो गंदम की बोरियां हैं वो रिकवर कर ली हैं। मैं ज़रूर कहूँगा, और तो वहाँ 18वीं तरमीम में वफाक तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मीडिया से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक दफ़ा उस 25,000 गंदम की जो 8-10 बोरियां उनको चेक कर लें, आपको समझ लग जाएगी कि जो चोरी हुई थी वो गंदम थी, जो रिकवर हुई है वो गंदम नहीं है, वो बीमारियां हैं जो गरीबों के लिए इन्होंने बीमारी इकट्ठी कर ली है अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और ये इतने जालिम हैं कि इनके अंदर इंसानियत नहीं है और ये इंसानों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है हामिद मीर का, हामिद मीर आप जानते हैं वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी धरने में भी उनकी अस्करी विंग के यूनिफॉर्म पहनकर पहुंच जाता है और वहाँ मौलाना को वो इंस्टिगेट करता है। वो हमेशा एक एजेंडे पे रहा है। इस वक्त वो स्पोक पर्सन है मरीम नवाज़ और नून लीग का। होता ये है कि जैसे आप जानते हैं
ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ جب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو لابی ہے یا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نواز شریف لنڈن میں بیٹھے ہیں ان کے کن کن سے روابط ہیں، یا جو بڑے ملک ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین نے ایک خبر جو ہے وہ انہوں نے ریلیز کی اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو کیس ہے، اب دیکھیں حامد میر کے اندر تو شرم و حیا ہونی چاہیے تھی اور یہ ان کو جواب دیتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمہ چل رہا ہے منشیات فروشی کا وہ لگتا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم بھی اس مقدمے کو فالو کریں گے اور ہم اس مقدمے کی پیروی کریں گے۔ حامد میر ان کے اس ٹویٹ کو انہوں نے جو خبر کی اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین نے یہ کہا ہے کہ ہم اس جو مقدمہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ بات مانتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ تھا اور سیاسی انتقام کا نشانہ تھا۔ ساری دنیا مان گئی ہے، نہیں مانی تو جھوٹا مقدمہ بنانے والے نہیں مانے، ان کے اندر نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ حامد میر سے کوئی یہ پوچھے کہ نہ تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ورڈکٹ سنائیں، ابھی معاملہ عدالت میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری یونین جو ہے انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین وہ آئے، 20 مارچ کو ان کا کیس لگا ہے شاکر حسن صاحب کی عدالت میں، وہ آ کے صرف فائل دیکھ لے اور وہ اس بات سے اندازہ لگا دے گی کہ کنڈکٹ آف پروسیکیوشن اور کنڈکٹ آف اکیوزڈ۔ اگر تو آپ کو یہ لگے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جب سے یہ کیس جو ہے وہ یہ کیس درج ہوا ہے تب سے رانا ثناءاللہ ملزم کا کنڈکٹ کیا ہے اور اگر وہ سچا ہے تو وہ بھاگتا کیوں ہے اور وہ کیوں لنگر آن کر رہا ہے اور وہ کیوں فرد جرم تک عائد نہیں ہونے دیتا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پوری دنیا کو پھر آپ بتائیں۔ اور میں حامد میر سے یہ کہوں گا کہ آپ کی عدالتوں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ بجائے ان کے کہ ان کو شرم دلائیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے اور ہماری عدالتیں کہ رانا ثناءاللہ بے گناہ ہوں گے تو رانا ثناءاللہ کو بھی ریلیف مل جائے گا جیسے ان کو ضمانت ملی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بیرون ملک جو انٹرنیشنل لابی ان کو جواب دیتا، وہ اپنوں کو ہی ان کو ہی پڑ گیا اور ان کو ہی لگ گیا۔ اور یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، ان کو کہیں سے تھوڑا سا بھی پوائنٹ ملے تو اس کو یہ ایسے پھیلاتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں جب سے حمزہ شہباز آئے ہیں اور حمزہ شہباز باہر آئے ہیں تو تب سے جو حمزہ شہباز کی انٹری سے مریم نواز بہت تنگ ہیں، اور جب سے حمزہ شہباز آئے ہیں مریم نواز کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ ملاقات بھی ان کی نہیں ہوئی۔ جس اجلاس میں مریم نواز ہوتی ہے وہاں حمزہ شہباز نہیں ہوتا، جس اجلاس میں حمزہ شہباز ہوتے ہیں وہاں مریم نواز نہیں ہوتی، اور اس وقت یہ حالت ہے کہ مریم نواز اسلام آباد ہوں تو وہ لاہور ہوتے ہیں، وہ مریم لاہور ہو تو وہ اسلام آباد ہوتے ہیں۔ یہ حالت بن چکی ہے ان کی، اور یہ ایک دن ایک دوسرے کے جو انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے روڈوں پر گھسیٹنا ہے جو ان کے بڑے کر کے گئے ہیں، جو ان کے کرتوت تھے۔ خیر اب یہ جو معاملہ ہے، پہلے تو ان کا آپس میں معاملہ تھا، اب یہ معاملہ بڑی قیادت تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہ جان گئی کہ اس وقت جو اختیارات ہیں وہ حمزہ شہباز کے پاس ہے، اور مریم نواز سوائے تقریر کرنے کے، سوائے اداروں کو گالیاں دینے کے، سوائے عمران خان کو برا بھلا کہنے کے اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور ساری جماعت اور جو جماعت کے میچور لوگ ہیں وہ ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ، جو عہدوں پر بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے۔ اب وہ سمجھ گئے تھے وہ حمزہ شہباز کے پاس بھی آئے، لیکن حمزہ شہباز اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ یہ خواہش نواز شریف کی تھی، مریم نواز کی تھی اور مولانا کی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ آصف زرداری کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف گروپ کا کوئی شخص سینیٹر چیئرمین سینٹ بنے۔ یہ اس حد تک جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر پرابلم ہے۔ خیر جب ان کا معاملہ ہوا اور اس پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کل رات جو گزری ہے اس رات مریم نواز اور حمزہ شہباز کی ٹیلی فون پر اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی ہے اور اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد صبح شاہد خاقان عباسی جو کہ رائٹ ہینڈ ہے مریم نواز کا، وہ شہباز شریف کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ اس نے شہباز شریف کو یہ بتایا ہے کہ حمزہ شہباز نے بہت زیادہ غصہ کیا اور حمزہ شہباز نے کچھ ایسا بولا ہے جس سے مریم نواز کافی غصے میں ہے اور کافی دکھی ہیں۔
اس پر شہباز شریف نے نواز شریف کو کال کی ہے، کیونکہ جب بھی یہ عدالت میں آتے ہیں تو ان کی نواز شریف سے بات ہوتی ہے، تو شہباز شریف نے نواز شریف کو کہا ہے کہ حمزہ شہباز اب باہر آ گیا، اس کو جب تک آپ کو ذمہ داری نہیں دیں گے تو وہ ایسے معاملہ نہیں چلے گا، تو آپ ان کو ذمہ داری دیں۔ ڈسپیوٹ یہ ہوا تھا کہ نواز شریف کے فیصلے سے پہلے حمزہ شہباز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈسکا الیکشن کو اب میں دیکھوں گا۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈسکا الیکشن پر اتنی محنت کی ہے، میں نے وہاں بندے مروائے، میں نے غنڈہ گردی کروائی، سارا کچھ کروایا، اب حمزہ شہباز کہاں سے آ گیا سارے معاملات کو اب اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے؟ تو نواز شریف کو کال کی اور شہباز شریف نے کہا کہ مریم کو سمجھا دیں ڈسکا الیکشن کے حوالے سے حمزہ شہباز کو سارے معاملات دیکھنے دیں، اور نہ صرف ڈسکا الیکشن کے حوالے سے آگے ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوں گے وہ حمزہ شہباز دیکھے گا۔ نواز شریف کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، نواز شریف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی سے بات کی اور ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ احسن اقبال اور جو دوسری طرف شاہد خاقان عباسی ہے، پرویز رشید ہے، مریم اورنگزیب ہیں، یہ سارے کے سارے مریم نواز گروپ کے لوگ ہیں۔ تو کل احسن اقبال آیا تھا شہباز شریف سے ملنے کے لیے، آج شاہد خاقان عباسی آیا تھا شہباز شریف سے ملنے کے لیے۔ شہباز شریف نے ان کو واضح پیغام دیا ہے کہ جو جس طرح بھی ہوگا چیئرمین سینٹ کے لیے ہم اپنے معاملات دیکھیں گے، اس کا فیصلہ حمزہ شہباز کرے گا، وہ باہر ہے، اور میں اسے کیونکہ آج حمزہ شہباز بھی موجود تھا، اس ساری جو کنورسیشن ہو رہی تھی، اور حمزہ شہباز نے اپنے باپ کو بتایا ہے کہ فون پر کیا بات ہوئی اور مریم نواز کیسے ان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں۔ تو خیر اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ڈسکا الیکشن اور آگے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوں گے ان کو حمزہ شہباز سنبھالے گا اور مریم نواز اس سے دور رہیں گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حمزہ شہباز گروپ چیئرمین سینٹ کو ووٹ نہیں دے رہا، یوسف رضا گیلانی کو، اور پہلے بھی آج شیخ رشید نے بھی یہ بات کی ہے کہ نون لیگ کے کافی لوگ صادق سنجرانی کو ووٹ دیں گے، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اب یہ بات ضد عام ہے، وہ یہ ہے کہ 4 جو ایم این ایز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے جنہوں نے پہلے صادق سنجرانی کو دیا تھا۔ تو اب یہ سارے جو معاملات ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز تو چلی تھی اداروں اور حکومت کو آپس میں لڑوانے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ اب ان کے اپنے گھر میں آگ لگ چکی ہے اور ان کی اپنی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔